अस्सलाम वालेकुम, सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है ना। ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करें अपने आप को इम्प्रूव करने की, ग्रो करने की एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो आपका किरदार है, जो रोल है, उसको हमेशा प्ले करते रहें और हमेशा कोशिश करते रहें कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं कोई छोटी सी चीज़ कर तो हमेशा उस चीज़ पर फोकस करें और ये मत सोचें कि कोई और आपके लिए क्या कर सकता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके लिए कुछ करे। इसी चीज़ का ख्याल करते हुए अगर हम सब ये सोच लें कि हम अपना रोल प्ले करेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दूसरे किस तरह से एक्ट करते हैं हमारे साथ, तो कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए और हो सकता है कि कोई और आपकी अच्छाई देखकर खुद को बेहतर करने की कोशिश करें। इसी ख्याल के साथ, इसी सोच के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, तो आज के रोज़ में 45 डिग्रीज रहेगा और अगर कम से कम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 33 डिग्रीज रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें मौसम की, तो आपको पता है कि आजकल बहुत गर्मी की शिद्दत हमें महसूस हो रही है। अगर यूवी इंडेक्स की बात करते हैं 8 है, आपको पता है 8 से लेकर 11 तक यूवी इंडेक्स बहुत हाई होती है और आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें, ब्रीदेबल मटीरियल्स पहने, लॉन पहने, कॉटन पहने, ऐसे कपड़े पहने जो कि ब्रीदेबल आपके लिए हों। उसी के साथ ये भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तो सन ग्लासेस का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें, किसी कैप का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अपने आप को, अपनी स्किन को, अपने स्पेशली अपने फेस को, अपने हाथों को बचा कर रखें डायरेक्ट धूप से और आंखों को भी बचा कर रखें। ये भी बात कर लेते हैं बारिश की। अगर आज के दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन अगले वेडनेसडे को बारिश के इम्कानात हैं। इसी के साथ हवा 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और आपको पता है कि अगर आप खुले इलाकों की तरफ जाएंगे तो आप हवा को ज़्यादा महसूस कर पाएंगे और अगर आप क्राउडेड स्पेसेस में है, रेजिडेंशियल एरियाज में जहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स है, वहाँ पर आपको हवा कम महसूस होगी। विजिबिलिटी 5 किलोमीटर से बिल्कुल हल्की सी हेज से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जिस तरह से भी आप ट्रैवल करें आपने स्पीड बिल्कुल नहीं करना है। अपनी गाड़ी को स्पीड मत करें, जल्दी पहुंचने की कोशिश मत करें। अगर आप लेट भी हो रहे हैं आगे फ़ोन करके बता देंगे आप लेट हो जाएंगे, लेकिन स्पीड मत करें, ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। इसी के साथ मैं ये भी बता चलूँ कि आज ह्यूमिडिटी 41% है और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होगा जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत आपको महसूस होती है। इनफैक्ट टेम्परेचर आज 45 डिग्रीज मैक्सिमम होगा, लेकिन इस वक्त ह्यूमिडिटी की वजह से महसूस आपको ऐसे होगा जैसे 46 डिग्रीज है और जैसे जैसे दोपहर आएगी तो ये जो महसूस आपको मौसम हो रहा होगा ये इससे भी ज़्यादा शिद्दत से हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खुली जगहों पे रहें, कंजस्टेड जगहों में ज़्यादा जहाँ पर लोग आपको ज़्यादा होंगे स्पेशली दोपहर के वक्त कोशिश करें कि वहाँ पर जाने से अवॉइड करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और सन प्रोटेक्शन, आई थिंक सबसे ज़्यादा गर्मियों में सन प्रोटेक्शन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आई थिंक हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, हमें तो ज़रूरत नहीं है अपनी स्किन का ख्याल करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब आप बगैर सन प्रोटेक्शन के डायरेक्ट धूप के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं या बगैर किसी भी तरह के प्रोटेक्शन के या आंखों पर कोई ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उससे भी आपकी आई साइट को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसीलिए अपना ख्याल करें, अपने आप का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हुए हमारी हमेशा कोशिश रही है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी नोन लोग हैं उनको लाजमी तौर पे आपसे तारुफ कराएं, आपकी बातचीत कराएं उनसे। और अगर हम बात करते हैं अपनी सर्विसेज की, तो आई थिंक हमारे बहुत ही टैलेंटेड ऑफिसर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतनी खूबसूरती से सर अंजाम देते हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत मेहनत की और हमारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। आई थिंक हमारी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उनको अप्रिशिएट भी करें और उनकी ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करें। आज के नौजवान बहुत टैलेंटेड है लेकिन डायरेक्शन कई दफ़ा नहीं होती, गाइडेंस कई दफ़ा नहीं होती, इसलिए हम आपका तारुफ आज करवाएंगे एक बहुत ही खास मेहमान से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। ना सिर्फ ये, लेकिन फैसलाबाद के बहुत ही टैलेंटेड एंड पॉपुलर नाम भी हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे इसी हवाले से और जानेंगे उनकी ज़िंदगी की कहानी और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी की कहानी से हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो उमैर रस्मत हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, आपको वेलकम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। और हमारे बहुत ही खास मेहमान आज फयाज अहमद मेकन हैं, चीफ पोस्ट मास्टर हैं फैसलाबाद में। सबसे पहले इन्होंने एज एन इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था फोर्सेस को, जिसके बाद CSS किया इन्होंने
اور اب یہ اس پوسٹ کے اوپر ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اور جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ آئی تھنک آج کی دنیا میں آج کے وقت میں موٹیویشن کی کمی, ڈائریکشن کی کمی, گائیڈنس کی کمی. ہماری یوتھ میں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن ڈائریکشن نہیں مل پاتا ہے. تو آپ سے ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہم اپنی آڈینس کے بھی بڑے ہی امپورٹنٹ کچھ سوالات کریئر سے ریلیٹڈ, زندگی سے ریلیٹڈ آج ہم انہیں بھی آنسر کر پائیں گے. اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں ہمیں. جب آپ نے شروع کیا کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں CSS کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں City 41 کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اظہار خیال کر سکوں. تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا کہ میری زندگی میں واٹر شیڈ جو تھا وہ FC کالج میں ایڈمیشن تھا لاہور میں. ظاہر بات ہے کہ سرگودا سے سٹارٹ کرنا اور پھر FC کالج لاہور میں آنا, ظاہر بات ہے کلچر کا بہت زیادہ فرق تھا, موٹیویشن کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو CSS کا جو ایک خیال تھا کمپیٹیٹیو ایگزامس کا وہ آلریڈی میرے ذہن میں تھا, لیکن اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تھے یا بہت سارے کلاس فیلوز جو تھے اس وقت ان کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی. تو ظاہر بات ہے وہ ایک سفر کا آغاز کیا تو ایک پہلے قدم سے ہی آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں, سفر چاہے جتنا لمبا کیوں نہ ہو. تو PCS کے ذریعے میں نے سب سے پہلے سب انسپیکٹر پولیس کا ایگزام کلیئر کیا اور کافی سارے ایگزام کلیئر کیے PCS کے ذریعے, لیکن ان میں ریٹن ایگزام تو ہو گیا لیکن انٹرویو میں یہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا. تو اس کے بعد میں نے پولیس میں سرو کیا تقریباً ایز انسپیکٹر 3 سال 4 سال. اس کے بعد پھر CSS کا پلان تھا, میرا آبجیکٹو تھا میری لائف کا. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس سٹیج پہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, اور میں یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں جو CSS اسپائرنٹس ہیں ان کے لیے جو کچھ کی جو مطلب کچھ ہے پوائنٹس آپ کہہ لیں یا کچھ ٹپس کہہ لیں, تو میں چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ محنت کے باوجود اور ڈیڈیکیشن کے باوجود جو ہے وہ مطلب کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے آپ کی ڈائریکشن. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے اور آپ محنت کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے منظر پہ پہنچنا ہے, لیکن اگر آپ محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر یو آر باؤنڈ ٹو فیل اور یو آر بیک ٹو اسکوئر ون. ٹھیک ہے جی. تو میں بھی اسی طرح پوسٹل سروسز جو ہے وہ مطلب ایمبیشن ہر انسان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ 2-3 گروپس جو ہیں ان میں فال کرے, لیکن یہ ہے کہ میں نے پوسٹل کو 5ویں یا 6 نمبر پہ رکھا ہوا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں ٹاپ 1 2 3 میں اگر آ جاتا ہوں تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز یہ ہے کہ پوسٹل سروسز جو تھا اس کا مجھے آئیڈیا تھا کہ اس میں ایک بطور آفیسر جو ہے آپ کی لائف بڑا ایک رائل, چونکہ گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنا انگریز دور کے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں مطلب ریلوے ہو گیا, یہ آپ کا پاکستان پوسٹ ہو گیا, تو افسر کی لائف جو ہے وہ بہت زبردست ہے, بڑی رائل ہے اور ڈیلیور کرنے کے بھی مواقع بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے میں نے پھر یہ پاکستان پوسٹ کو چوز کیا. اینڈ آف کورس آپ نے جتنی اپنی جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس تھا آئی تھنک وہ سب سے زیادہ کروشل ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈائریکشن بہت امپورٹنٹ ہے, عمیر آئی تھنک ڈائریکشن سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے بیکاز کئی دفعہ بہت ہارڈ ورکنگ انڈیویجولس کو ہم دیکھتے ہیں, جب کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا تو آئی تھنک آپ اس پروسیس کے اندر لاسٹ ہو جاتے. دیکھیں میکن صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی ڈائریکشن کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں آپ لوگ بے روزگاری کی وجوہات پڑھیں, اس کو اسٹڈی کیا جائے تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ پرائمری سے اپنی تعلیم شروع کرتا ہے اور پھر وہ کرتے 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 ماسٹرز تک پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے فیلڈ کون سی چوز کرنی ہے. میٹرک کے بعد زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو صرف 2 ہی باتیں آتی ہیں کہ یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو ہوتا پھر یہ ہے کہ جب وہ ماسٹرز کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس بندے کو, اس اسٹوڈنٹ کو اور اس کی فیملی کو پھر اس بات فکر لاحق ہوتی ہے کہ آخر ہم نے کس سائٹ پہ جانا ہے, کس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا ہے, اور پھر اس کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اسی میں ویسٹ ہو جاتا ہے. بجائے اس کی کہ پہلے سے ایک ڈائریکشن جو ہے وہ مقرر کی جائے اور اسی سمت میں پھر اپنا سفر جاری رکھا جائے, خواہ وہ تعلیم ہو اور پھر اس کے بعد کیریئر ہو. لیکن ہمارے یہاں اس حوالے سے کافی زیادہ جو پریشانی کا سامنا ہے وہ نوجوانوں کو کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ
کچھ ہمارے یہاں جو ہے وہ شعور کی کمی ہے، کچھ تعلیم کی کمی ہے. تو جو لوگ جو فیملیز پڑھی لکھی ہیں، جن کے والدین پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو پتا ہوتا ہے کچھ کافی حد تک، کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر بیوروکریٹ ہے تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ تر جو ہے وہ بیوروکریسی کی طرف ہی لے کے جائے. ڈاکٹر ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو اس میڈیکل کے شعبے کی طرف لے کے جائے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا، اس شعبے کا کیا ایج ہے، کیا صورتحال چل رہی ہے. اور یہ ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اس میں کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، پیرنٹس کو بھی، ہماری سوسائٹی کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت بھی شدید ضرورت ہے اس وقت. آپ دیکھیں ابھی ہمارے یہاں جو ہے وہ ایجوکیشن ریٹ، اسپیشلی جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ لٹریسی ریٹ میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے رورل ایریاز کی نسبت، مگر بے روزگاری بھی اتنی بڑھ رہی ہے. ٹیکنیکل تعلیم کا نہ ہونا، صحیح ڈائریکشنز کا نہ ہونا، یہ دو بڑی وجوہات ہیں بے روزگاری میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کی ہے میکن صاحب نے. آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے جب ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ سی ایس ایس کریں گے، اور ایک تو یہ کس پوائنٹ پہ تھا، کتنے سال ہو چکے تھے آپ کو ایز اے سب انسپیکٹر، جس کے بعد آپ کو لگا کہ مجھے سی ایس ایس کی طرف جانا چاہیے، اور کیا فیکٹرز تھے اسپیسیفکلی جن کی وجہ سے آپ کو لگا کہ یہ میرے لیے صحیح فیصلہ ہوگا؟ اس میں اس طرح تھا کہ سی ایس ایس کے حوالے سے جو مختلف پرابلمز میں نے دیکھی ہیں نا، جو خاص طور پہ نئے لوگوں کو پیش آتے ہیں یا ہمیں بھی پیش آئے تھے، اس میں دو تین میں پوائنٹ وائز بات کروں گا. کہ سب سے پہلے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ ایک رائے کام کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے کرنا ہے. تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے، جو سبجیکٹو اپروچ ان کی ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی. تو اس میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی مطلب اپنے سینئر سے یا کسی اچھے استاد کے ساتھ وہ ضرور مشورہ کر لیں کہ ہم نے کس چیز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس چیز کو کہاں سے پکڑنا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ شائع ہوتے ہیں، وہ کسی سے پوچھنے سے، کسی سے مطلب جو ہے وہ ایجوکیشن لینے سے وہ تھوڑے شائع ہوتے ہیں کہ مطلب ایکسپوز نہ ہو جائیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایکسپوجر سے ڈریں گے تو پھر آپ مطلب جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اچیومنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، آپ کو تمام چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد سی ایس ایس کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف متس کریٹ کر رکھی ہیں کہ فلان جو بندہ تھا وہ باہر سے پڑھ کے آیا تھا، فلان جو بندہ تھا وہ اٹھتا اتنے بجے تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، جو تقریباً فالس متس ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ایک بندے کے لیے بہت اچھی ہے وہ ممکن ہے کہ میرے لیے وہ سوٹیبل نہ ہو. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو راتوں کو پڑھتے ہیں، مطلب ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو. میرے لیے رات کو جاگنا جو ہے ایک، میں یہ بلکہ یہ جنرل بات یہ ضرور کروں گا کہ جو بچے راتوں کو پڑھتے ہیں ان کی پروگرس جو ہے یا پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی. نیچر نے جو ٹائم مقرر کیے ہیں انہی کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ میکسیمم آؤٹ پٹ اس کا ہوگا. اس کے علاوہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں سی ایس ایس اسپائرنٹ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی گیم اگر آپ کھیلتے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، مطلب سے کہ آپ سائیکلنگ کرتے ہیں تو اس کی پریکٹس آپ کو ضرور کرنی پڑے گی. تو اس کی پریکٹس آپ کس طریقے سے کریں گے کہ آپ سائیکلنگ کی پریکٹس کریں گے. اگر آپ کا ایگزام رننگ کا ہے تو آپ رننگ کی پریکٹس کریں گے ڈیفینیٹلی. لیکن سی ایس ایس میں المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے، یہ ایگزام ہوتا ہے ریٹن فارم میں، لیکن لوگ رائٹنگ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں. اور رائٹنگ میں خوفزدہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اپنے سامنے، اور انسان جو ہے وہ زیادہ خود فریبی کا شکار رہنا چاہتا ہے، اسکیپزم کا شکار رہنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے سامنے ایکسپوز ایٹ لیسٹ نہ ہوں. کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں اور ایک لائن ڈیڑھ لائن کے بعد انیشل سٹیج پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے تو کوئی لفظ نہیں آ رہا، کوئی لائن نہیں آ رہی، کوئی چیز جو ہے، کیونکہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ اس حساب سے یوز ٹو نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ میں اکثر اسٹوڈنٹس سے جب یہ کہتا ہوں کہ آپ لکھا کریں، ہمارے ایک بہت بزرگ استاد تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا، رضی آبدی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ رائٹ اینڈ رائٹ. وہ سی ایس ایس کو بس یہ ان 3 لفظوں میں جو ہے نا وہ بیان کرتے تھے. تو ہمیں اس وقت ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ لکھیں، اوپر سے دیکھ کے لکھ لیں، چیزوں کو یاد کر کے لکھیں، ایبرپٹ سٹائل کر لیں کہ اچانک لکھنا شروع کر دیں. ایک چیز جو ہے یا ٹاپک جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں 1 ہفتہ پہلے، اس کے بعد پورا ہفتہ جو ہے اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرتے رہیں اور اس کے بعد اس کو لکھیں. تو اکثر اسٹوڈنٹس کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ لکھا کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے کہ یعنی اس چیز کو وہ ایکسٹرا ایک سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہی چیز جو ہے یہ سب سے، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں ایگزام میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے. آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کا اور آپ کا لکھنے کا، آپ کے ہاتھ کا جو ہے وہ ایک
مطلب سنکرونائز کرنا ہے انہوں نے آپس میں جو ہے. آپ کی تھاٹ نے آپ کے ہاتھ کے ساتھ الائن ہونا ہے تھاٹ پروسیس نے. اس کے علاوہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ امپروو ہوگی, آپ کی جو لکھنے کا جو ہے ہینڈ رائٹنگ آپ کی امپروو ہوگی, آپ کا سیمیٹری بہتر ہوگی, آپ کی کوہیرنس بہتر ہوگی لکھنے سے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں جن لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں اور وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ پھر کوئی اور کویسچن نہیں کرتے, اور نہ ہی اس کے بعد کسی کویسچن کی گنجائش رہ جاتی ہے, کہ الذی علم بالقلم, جو پہلی قرآن پاک کی آیت ہے نا اقرا بسم, جس میں اللہ تعالیٰ نے پڑھائی سے بات شروع کی ہے کہ پڑھو. تو یہ ہے کہ الذی علم بالقلم, اور ہم نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے. اور آگے پھر اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو علم دیا وہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم, یعنی انسان کو وہ علم دیا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ جب قرآن پاک یہ بات کہہ رہا ہے کہ الذی علم بالقلم, کہ ہم نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے, تو ادھر آ کے بات ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے کوئی ڈائلاگ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو میری جو مطلب ینگ جنریشن ہے یا جو نئے لوگ ہیں, جو مطلب میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ اسپائرنٹس ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ اپنی پریپریشن کا 50% ایٹ لیسٹ جو ہے اس میں وہ رائٹنگ کو رکھیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اسپیشلی سی ایس ایس کی تیاری کے حوالے سے. میں نو کہ بہت سارے لوگ یا تو سوچ رہے ہیں کہ کرنا ہے یا تو آلریڈی پریپریشن سٹیجز میں ہیں. تو مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ایکسیریٹ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ جتنی بھی متس ہیں ان کے بارے میں بات کر پائیں, اور کس طرح سے اگر آپ سی ایس ایس یا تو دینے کا سوچ رہے ہیں یا پھر آلریڈی پریپریشن سٹیجز میں ہیں, تو کس طرح سے آپ نے چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے اور کیا فیکٹرز ہیں جن پر خیال کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سارے پروسیس کے دوران. آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان جنہوں نے خود سی ایس ایس کیا ہوا ہے, وہ بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ لائنس بھی دے رہے ہیں, ڈائریکشنز بھی دے رہے ہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنا آپ کو پتا ہوگا, جتنی آپ کی معلومات ہوں گی, اتنی آسانی سے آپ اس پروسیس کو سر انجام دے سکتے ہوں گے. عمیر, ہمارے اگر ہم کنٹری میں بات کرتے ہیں, سرٹن ٹرینڈز ہمیشہ سے ہمیں ایمرج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جب ایک چیز ایمرج ہو جاتی ہے کہ اچھا دیٹ سم تھنگ جو کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, تو اس کی طرف ہر کوئی بھاگنا شروع کر جاتا ہے. سی ایس کے لیے موٹیویشن صحیح ہونا اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کی موٹیویشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیز ہر کوئی کر رہا ہے وہی ہم نے کرنا ہے, بلکہ آپ کی ایکچولی میں انٹرسٹ بھی تھوڑا سا آپ کا اس سائڈ پہ ہونا ضروری ہے. بالکل, میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. جس طرح آپ نے ڈگریز کی بات کی کہ لوگ ایک شعبہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایجوکیشن سیکٹر میں آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ایک ڈگری کی یہ سچویشن ہوئی ہے. مطلب کسی دور میں اگر ہم کامرس کی ڈگری بی کام کی طرف دیکھیں تو فیصل آباد میں جو گریجویشن لیول کے اسٹوڈنٹس تھے یا انٹر لیول کے اسٹوڈنٹس, وہ پھر آئی کام اور پھر اس کے بعد بی کام کی طرف بہت زیادہ فوکس تھا. کبھی پھر ایم بی اے کا دور آیا. اسی طرح جو ترجیحات ہیں لوگوں کی وہ تبدیل ہوتی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ہم وہ صرف یہ ہے کہ رجحان کو دیکھنے والی سوسائٹی ہیں, کہ جس طرف جو رجحان چل رہا ہے بس اسی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا سکوپ کیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ویسے آرٹس کے ساتھ پڑھنا, آرٹس مضامین کے ساتھ پڑھنا ہی ویسے اپنی انسرٹ سمجھتے تھے. حالانکہ آپ کے اندر قابلیت ہونی چاہیے. ڈگری کوئی بھی بری نہیں ہوتی ہے, اچھی یا بری ڈگری کوئی بھی نہیں ہوتی. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کے اندر قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جا سکیں. جہاں تک آپ نے پھر بات کی آ کے سی ایس ایس کی, تو یہ دیکھیں پاکستان کے اندر لوگوں کی, آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ان کا بیٹا سی ایس ایس کر جائے, ان کا کوئی بھائی یا بیٹی یا بیٹا بچہ کوئی سی ایس ایس کر جائے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہوتا کیا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان میں سکسیسفل لوگوں کی ریشو کتنی ہوتی ہے اور جو فیل ہونے والے لوگ ہیں ان کی ریشو کتنی ہے. تو وہ آپ کے سامنے جو صورتحال ہے وہ پریشان کن ہوتی ہے. اور اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح موٹیویشن نہ ہونا, آپ کو صحیح گائیڈ لائن فراہم نہ مل سکنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے, یا وہ اسٹوڈنٹ وہ خود بچہ 50 نمبر یا 60 نمبر لے کے دھکے سے پاس ہونے والا جو ہے,
تو وہ اس قابل نہیں ہوگا. اس کے لیے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اس بندے کو بھی جس نے CSS کی طرف آنا ہے اور اس کی فیملی کو. پھر اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم لگائیں, آپ اپنا پیسے لگائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے. تو اس سے پہلے بہتر یہ کہ آپ کو تمام کرائٹیریے کا, تمام صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے, اس کے بعد ہی کوئی بھی سٹیپ اٹھانا چاہیے. آج کی ڈیجیٹلائز دنیا میں آئی تھنک چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان پوسٹ کی بات کرتے ہیں, آف کورس ایک بڑا امپورٹنٹ رول پہلے بھی پلے کیا ہے اور اب بھی کرتا ہے, اور کس طرح سے چیزیں چلیں گی یہ بھی پوچھنا آئی تھنک امپورٹنٹ ہوگا اس پوائنٹ پر ہمارے ڈسکشن میں. ضرور بتائیے گا کس طرح سے آج کے بدلتے ہوئے وقت میں, بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے وقت میں کس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کریں جو بھی ڈیلنگز ہیں پوسٹ کی اس کے ساتھ, اور ایک نئے طریقے سے لوگوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. جی بالکل, یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے آپ کا کہ ظاہر بات ہے کہ اس ماڈرن دور میں جو ہے کس طرح اپڈیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. سب سے پہلی بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیجیٹائز کیا جائے اپنے آپ کو. پاکستان پوسٹ چونکہ ایک روایتی ادارہ ہے اور روایات پہ ہی چل رہا ہے, تو اس کو ڈیجیٹائز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارے بہت اچھے ایک جو آفیسر ہیں, ہمارے لیڈر جو ہیں, رانا حسن اختر صاحب جو ہمارے موجودہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ ہیں, اور اس کے بعد جو خواجہ عمران رضا صاحب ہیں جو پنجاب کے انچارج ہیں, وہ کل بھی ہماری میٹنگ تھی اس سلسلے میں کہ ہم نے اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے سارا, مطلب ٹوٹلی انٹرلنکڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح بینکس ہیں یا باقی جو ادارے ہیں. اس کے بعد فائنینشیل انکلوژن کا ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ اس کو فائنینشلی, مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی اپروچ میں ہو, اور اس کی سروسز جو ہیں وہ انشورنس آپ کہہ لیں, پیمنٹس کہہ لیں, مطلب یہ نئے سسٹم جس طرح ATM کا نظام ہے وہ مطلب بینکوں میں ہے لیکن پاکستان پوسٹ میں نہیں ہے. پاکستان پوسٹ کے پاس بینکنگ بھی ہے سسٹم. تو یہ ساری چیزیں جو فائنینشیل انکلوژن ہوگی جو سارے انٹرلنکڈ ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ آج کے دور میں ہے اپنا آن لائن بینکنگ جو ہے, شاپنگ جو ہے آپ کی. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت Amazon جو ہے وہ بھی آن لائن اس پہ مطلب سارا اس کا سٹینڈ جو ہے وہ آن لائن پہ ہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں علی بابا دیکھ لیں, وہ بھی آن لائن شاپنگ ہے. دراز کا ایک نام آتا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. تو پاکستان پوسٹ نے بھی اس سلسلے میں ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے, اور وہ ایک کیش آن ڈیلیوری کا ایک جو ہے وہ پیکیج دیا ہے کہ یعنی اگر کوئی بھی چیز آپ آن لائن منگوانا چاہیں تو پاکستان پوسٹ کے ذریعے. Amazon کے ساتھ بھی ہمارا ایک مطلب چل رہا ہے, ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک جوائنٹ وینچر آپ کہہ لیں چل رہا ہے, اور بھی دوسرے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, ماڈرنائز کرنا ہے اپنے آپ کو. کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ, انسان ہو یا ادارہ ہو جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا تو ابسولیٹ ہو جاتا ہے. تو پاکستان پوسٹ جو ہے وہ اس میں مطلب ایک قدم آگے چل رہا ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, آؤٹ آف دا وے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور ماڈرن ٹرینڈز جتنے بھی ہیں ان کو ہم مطلب فالو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو کیا یہ بھی ضرور بتائے گا کہ پاکستان پوسٹ کی سروسز کے حوالے سے, آئی تھنک بہت سارے لوگ شاید یہ جانتے بھی نہیں ہیں. ہاں جی بالکل, ضرور سروسز کے بارے میں بتائے گا, چارجز ان سروسز کے کس طرح سے ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ فار ایگزامپل انٹرنیشنلی آپ خرید رہے ہیں, اس کے بعد آپ پاکستان منگوا رہے ہیں, اس میں کتنا وقت لگتا ہے. اگر آپ لوکلی کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا فاطمہ. اصل میں یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنلی بھی ہماری جو ڈاک آپ کہہ لیں یا پوسٹ کہہ لیں, جو ہمارے پیکیجز ہیں مختلف, کہ اگر آپ اس کو سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے چارجز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو باقی جو سروسز ہیں ان سے ہمارے چارجز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا, انٹرنیشنلی جو مختلف پاکستان میں اس وقت جو کام کر رہی ہیں, مطلب FedEx ہے یا DHL ہے, ان کی نسبت پاکستان پوسٹ جو ہے ان کے چارجز بہت کم ہیں ان کی نسبت, اور سپیڈ کا جو معاملہ ہے وہ آلموسٹ ان کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عام لے مین جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ پاکستان پوسٹ جو ہے اس میں صرف آج بھی چٹھی کا رواج ہی ہے یا چٹھی کا کاروبار ہے, جبکہ اس طرح کا سین نہیں ہے. آج کے دور میں پاکستان پوسٹ جو ہے وہ ایک تو مطلب فائنینشیل ٹرانزیکشنز, اس کے بعد آفیشیل جو ہے کورسپونڈنس جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے, ہمارے پوسٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے یا جو نئے ٹرینڈز ہیں, مطلب آن لائن شاپنگ کے, خاص طور پہ یہ کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ آن لائن معاملات جو ہیں یہ بہت زیادہ مطلب بہتر ہو گئے ہیں, اور بہت زیادہ انہوں نے سپیڈ اپ کر لیا اپنے آپ کو.
تو اس سے پاکستان پوسٹ جو ہے پھر کچھ عرصہ پہلے تک یا اب بھی ہمارا ایک اب تھوڑا سا وہ سیمی گورنمنٹ میں آ جاتا ہے، پوسٹل لائف انشورنس کا ایک سلسلہ تھا. اس کے علاوہ ہمارا یہ بینکنگ کا سسٹم ہے ہمارے پاس، الیکٹرک منی آرڈر ہے ہمارے پاس، الیکٹرانک منی آرڈر، فیکس منی آرڈر ہے ہمارے پاس، اور ویسٹرن یونین کی سروسز ہم دیتے ہیں، یعنی جو باہر سے لوگ پیسے منگواتے ہیں وہ ہم ان کو. اس کا بڑی امپورٹنٹ ایک ہمارا ایک فلیٹلی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں یہ کسی دور میں جو لوگ اسٹیمپ کلیکشن کیا کرتے تھے تو اس کو ہم فلیٹلی کہتے ہیں ٹیکنیکلی. تو اس کے لیے ہم نے مطلب اپنے کھول رکھے ہیں مختلف کاؤنٹرز جو ہیں وہ جو لوگوں کو سرو کرتے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو انفارم کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس طرح کی کافی ساری سروسز ہیں کہ جو عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، اور آپ کے چینل کی وساطت سے جو ہے مطلب میری خواہش ہے کہ وہ ان تک یہ میسج پہنچ جائے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ریئلی گڈ بیکاز پتہ ہونا چاہیے آپ کے پاس انفارمیشن اور نالج کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور آج کے پروگرام میں ہماری یہی کوشش ہوگی. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈسکشن پاکستان پوسٹ کے حوالے سے بھی رہا اور CSS کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈائریکشن لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں سن کر ہم اپنی لائف میں آئی تھنک موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور شاید تھوڑا سا ڈائریکشن بھی ہمیں ملنے میں آسانی رہتی ہے. آگے بڑھتے ہوئے بریک میں آپ ان سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اگر ہم آج کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں، سرٹن چیزیں دوسری چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کے وقت میں کون سی ایسی سکلز آپ کو نظر میں آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی بچے کے لیے اپنا فیوچر بنانے سے پہلے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے بچے کا، جو والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچے کی کیا کیا ڈائریکشن ہے، کس سائڈ پہ وہ جانا چاہتا ہے. تو مطلب اس کے اندر برننگ ڈیزائر کس چیز کے لیے ہے، مطلب برننگ ڈیزائر جس چیز کے لیے ہوگا ڈیفینیٹلی اس پہ وہ ایکسل کرے گا. اور اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ اورینٹیشن ہوتی ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ ہم نے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے اگر بالفرض ہم اس کو کسی سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ بچوں کے تمام فیصلے جو ہوتے ہیں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی ہر بات کو ہی فالو کیا جائے، کیونکہ وہ بعض دفعہ سوسائٹی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہمارے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو رات کی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا اور ان کا بیٹا پاس تھا. تو میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرو گے؟ وہ تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو میں دوست سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ بھی سول سروینٹ ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم جس سوسائٹی کے لوگ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والا جو کم از کم 50 سال کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک ٹائم فریم ہے یا 100 سال کا جو ٹائم فریم ہے، اس میں سول سروسز جو ہیں ان کی آپ جو اہمیت ہے اس کو آپ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی بھی صورت میں کم ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور جس میں آپ کا سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس سے آپ ڈیویٹ بھی بعض دفعہ نہیں کر سکتے. آپ نے بہت ساری ویلیوز اسی کی اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں، آپ بہت سارے سسٹم اسی کے اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے سوچنے کی جو عادت ہے نا، امیجنیشن جو ہے ان کا، تخیل کی اڑان جس کو کہتے ہیں، خیال کی جو بلندی جس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے بھی بہت کچھ کہا ہے اور دنیا کے اور بہت بڑے لوگ جو ہیں. اور تخیل کے ساتھ پھر وہ جو آپ کے ذہن میں جو چیزیں آئیں، جو ایک آپ کہہ لیں کہ اعلیٰ اور خیالات آپ کے ذہن میں کوسچنز جو آئیں، ان کو آپ لکھیں، ان کو پوچھیں کسی سے. اور اگر ویسے آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں مطلب آ رہی ہیں کریٹیو، تو ان کو آپ لکھیں. تو یہ جو چیز ہے نا، تخیل اور پھر قلم، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بہت بڑی طاقتیں ہیں. اور اس کے حوالے سے مطلب میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے. کہ کسی دور میں جب جرمنی جو تھا نا، وہ چاہتا تھا کہ فرانس پہ اٹیک کر کے اس کو کیپچر کرنا چاہتا تھا، اور اس طرح کا معاملہ تھا. تو فرانس جو تھا، ان کا ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ بڑا مضبوط تھا. ایک ان کے جنرل تھے میگنٹ. تو انہوں نے کہا کہ میگنٹ لائن کو کوئی عبور ہی نہیں کر سکتا، جو ڈیفنس لائن تھی نا ان کی. تو ونس اس طرح ہوا کہ جرمنی کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس لائن کو عبور کر لیا، انہوں نے اس کو بریک کر دیا. تو ادھر ایک ندی تھی رائن کے کنارے ایک دھوبن جو تھی وہ کپڑے دھو رہی تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور وردی کا کلر جو ہے وہ چینج ہے، تو اس نے ان کو روکا کہ رکو، کون لوگ ہیں یہاں پر، کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم جرمنی کے سپاہی ہیں اور آپ کے ملک پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، یہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے میری لاش کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال
اس نے ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے, ان کو گالیاں دینی شروع کر دی, اور اس نے ان سے کہا کہ ہمارے ملک کا ایک ایک شہری جو ہے وہ ایک فوجی بن جائے گا, اور آپ اتنے فوجیوں سے کیسے لڑ سکیں گے. تو بہرحال وہ انہوں نے اس کو مطلب جو تھا وہ اپنا مار دیا اس کو, اور آگے چلے گئے. یہ بات جو تھی اگلے دن کے اخبار میں آ گئی, اور اخبار میں یہ خبر پڑھ کے واقعہ ہی ملک کا ہر جو شہری تھا وہ ایک فوجی بن گیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ایک دھوبن اس طرح کا سٹینڈ لے سکتی ہے تو وائی ناٹ وی پیپل. تو جرمنی کو بہرحال ریٹریٹ کرنا پڑ گیا, مطلب آفٹر 2 or 3 months. تو اس واقعہ کے بعد یہ سوچا گیا گورنمنٹ لیول پہ, یا کچھ انٹلیکچوئلز تھے, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ دھوبن کون تھی, یا اس کے گھر والے جو ہیں یا اس کے پیچھے والے کچھ لوگ جو ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے, اور اس کا کوئی مقبرہ وغیرہ تعمیر کیا جائے. تو جب وہ ادھر گئے, اس بستی میں گئے, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی کریکٹر ادھر ایگزسٹ نہیں کرتا, نہ ہی کوئی دھوبن تھی, اور نہ ہی کبھی کوئی رائن ندی پہ ہمارے مطلب فیملی کا کبھی کوئی بندہ گیا ہے. تو ایکچولی بات کیا تھی, اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی, تخیل بھی آ جائے گا اور قلم کی طاقت بھی آ جائے گی, کہ اس جرمنی اپنا فرانس کا ایک بہت بڑا اسکالر, ایک بہت بڑا فلاسفر, اور ایک بہت بڑا جرنلسٹ جس کا نام تھا جان پال سارتر, بہت مشہور آدمی, سارترے بھی کہتے ہیں, سارتر بھی کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کے تخیل کی ایک آپ کہہ لیں کہ برین چائلڈ تھا اس کا, اور اپنے اس تخیل کو اس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں تک کمیونیکیٹ کیا, اور اس کا کرشمہ یہ ہوا کہ ان کا ملک جو تھا وہ 2 مہینوں میں آزاد ہو گیا. تو ینگر جنریشن جو ہے یا اپ کمنگ جو لاٹ ہے, ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے امیجنیشن کو استعمال, اپنے سوچ کی اڑان جو ہے اس کو بہتر کریں, اور پھر قلم کا استعمال کریں. کیونکہ میں نے اب سے پہلے عرض کیا کہ اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا, کہ جب علامہ بالقلم, کہ ہم نے علم دیا قلم کے ذریعے سے. تو ظاہر بات ہے کہ علم کا محور جو ہے یا مرکز جو ہے, جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قلم ہے, تو اس کا جب استعمال میکسیمم لوگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کامیابی ان کے قدم چومیں گی. اینڈ آئی ڈو فیل کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا, اور بلکہ میں خود آپ جو بتا رہے تھے آئی تھنک بہت ہی مزے کی بھی تھی, اینڈ تھاٹ پرووکنگ بھی تھی آپ کی بات, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کتنے لوگ کتنا وقت اپنی امیجنیشن یا اپنی کریٹو سکلز, پروڈکٹیو سکلز کے اوپر آج کے وقت میں لگاتے ہیں. ایک ریس ہے اور اس ریس میں آپ بس بھاگے جا رہے ہیں, اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں ایک سرٹن جگہ پہ, لیکن اس پروسیس کے اندر نہ تو آپ اپنی امیجنیشن, اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہیں, جو پاتھ لیڈ آؤٹ ہے بس اسی کو فالو کیا جائے. تو بڑا ضروری ہے کہ آج کے وقت میں جہاں پر ڈفرینٹ اسکل سیٹس پہ آپ کام کرتے ہیں, اتنا ہی اپنی کریٹو اسکلس پر, اپنی تھنکنگ اسکلس کے اوپر بھی کام کیا جائے, اور آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی کوشش کریں, آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز پر کام کریں, ایسے آئیڈیاز کے اوپر کام کریں جن پر اور کوئی اس وقت کام نہیں کر پا رہا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا فرسٹ ہاف ہم نے کوشش کی کہ ڈفرینٹ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کویسچنز ہیں, پاکستان پوسٹ سے ریلیٹڈ کویسچنز ہیں, ان کے جواب آپ کے لیے لے کر آئیں. اور ہمارے شو میں, ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ کوشش ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں. کچھ ایسی بیماریاں جنہوں نے ایک وقت میں دنیا کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا, بہت سارے لوگوں کو امپیکٹ کیا, ان کی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم زندگی کو امپیکٹ کیا. ان میں سے ایک بیماری آف کورس آپ کو پتا ہے پولیو بھی ہے, اور جہاں پر ایک طرف پوری دنیا میں ہم کوشش کریں کہ ہم پولیو کو ایراڈیکیٹ کر سکیں, ابھی بھی کچھ کیسز موجود ہیں, اور ہر سال امید یہی ہوتی ہے کہ اس سال کوئی بھی کیسز نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس سال بھی کچھ کیسز موجود ہیں, اور بڑی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سارے کمپینز آلریڈی ہو رہی ہیں, ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت محنت کی جا رہی ہے, WHO کی طرف سے بہت محنت کی جا رہی ہے, اور یہ صرف پاکستان کا ایفرٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک گلوبل ایفرٹ ہے جو کہ پوری دنیا میں پولیو کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کیا جا رہا ہے. یہاں پر کچھ پرابلمز ہیں جو کہ اگر ہم چاہے وہ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈز کے حوالے سے بات کریں, سرٹن جیوگرافیکل ایریاز جو تھوڑے ریموٹ ہیں, تھوڑے دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں پر ابھی تک یہ ویکسینیشن ڈرائیوز ایون پہنچتی ہیں, تو کچھ اور بلیف سسٹمز کی وجہ سے بھی وہاں پر اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کی جا پاتی جیسے ہونی چاہیے. تو ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوشش یہی ہے کہ پولیو کو جڑ سے پوری دنیا میں ختم کیا جا سکتا ہو, اور جس طرح سے پہلے اتنی زندگیاں افیکٹ ہو چکی ہیں, اتنے بچے افیکٹ ہو چکے ہیں,
ان کی لانگ ٹرم زندگیاں افیکٹ ہو چکی ہیں، اس چیز کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اور آگے چلتے ہوئے کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو کہ پولیو وائرس کی وجہ سے امپیکٹ ہو۔ آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے نہ صرف ایراڈیکیشن کے لیے کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، WHO کی طرف سے کس طرح سے پاکستان کے اندر اس کمپین کو چلانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کہاں پر ہمارے پاس وہ ہرڈلز ہیں، کیا ایشوز ہیں اس وقت جن کو فائٹ کر کر ہم پولیو کو ایراڈیکیٹ کر پائیں گے۔ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم روٹ کازز کو نہیں دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی پولیو کو جڑ سے ختم نہیں کر پائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، اپنی فیلڈ میں پروفیشنلز ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بھی ہیں۔ تو جی سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمائلہ حفیظ موجود ہیں، MBBS FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، رابعہ ٹرسٹ ہاسپٹل سے بلانگ کرتی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر ظفر یاسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل فزیشین ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اور آج کا جو موضوع ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پولیو سے ریلیٹڈ کتنے لوگ آج امپیکٹ ہوئے ہوں گے ان دا پاسٹ، اور اگر اس طرح ہی سے کنٹینیو ہوتا رہا تو زندگیاں امپیکٹ ہوتی رہیں گی۔ ایراڈیکیشن کے حوالے سے آپ کے خیال میں جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں جس میں کچھ ویکسینیشن ڈرائیوز شامل ہیں، کچھ ڈفرینٹ کمپینز شامل ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انف ہے؟ کیا یہ ایفرٹس؟ ہاں انف تو ہے اگر لوگ ساتھ میں سپورٹ کریں۔ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں کے لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے، کچھ اپنی متس ہیں، کچھ ان کے غلط عقائد ہیں اس سلسلے میں، لیکن اگر ان کو کمیونٹی بیسڈ ایسی کمپینس چلائی جائیں کہ ان کی ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی کروائی جائے کہ اس ویکسینیشن سے جو ہے وہ پولیو کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے پراپر طریقے سے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ایریڈیکیٹ پراپرلی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پراپر جو ہمارے پاس میس کمیونیکیشن کے ساتھ چلتا رہے وہ ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے جس کو ہم پولیو ڈراپس کے سلسلے میں چلاتے ہیں، تو اس میں تو ہر مہینے یا 2 منتھلی یا 3 منتھلی ویکسین پروگرام چلتا ہے۔ اگر اسی کو پراپر ہم لے کے چلیں ہماری کنٹری میں تو میرا خیال ہے ہم اس کو پولیو فری پاکستان کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن آف کورس دس از سم تھنگ جو کہ جس میں وقت بھی لگتا ہے اور کاؤنسلنگ بھی شاید ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ضروری ہے۔ ڈاکٹر ظفر آپ کے خیال میں کیا بلیف سسٹمز ہیں جن کی وجہ سے لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ہیں یا وہ ویکسین لگوانے سے گھبراتے ہیں؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اصل میں ہماری جو کاؤنسلنگ ہے نا کمیونٹی لیول کے اوپر، گلی محلوں کے لیول کے اوپر اور چھوٹے بلدیاتی جو اداروں کے لیول کے اوپر وہ لیگ کرتی ہے، اس میں ہم لوگ پراپر طریقے سے اپنی کمیونٹی کو کنوے نہیں کر پاتے کہ ہماری جو ویکسینیشن ہے، EPI کا جو پروگرام ہے اس کے اندر پولیو شامل ہے۔ صرف پولیو ہی نہیں، باقی ویکسینز کی بھی امپورٹنس اپنی جگہ پر بہت زیادہ موجود ہے۔ پولیو جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہمیں ساری عمر کی جو محتاجگی ہے وہ سہنی پڑتی ہے۔ اس محتاجگی کے ساتھ جو بچے کے اپنے اوپر برڈن ہے وہ برڈن والدین کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ والدین کا سورس آف انکم کم ہے تو اس بچے کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا، فزیو تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہے، پھر اس کو آگے لے کے جانا پڑھانا لکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو میرے خیال میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہر لیول کے اوپر کو کہ ہمارا جو نیشنل پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ہے وہ بہت اچھا چلتا ہے، اس کی جو ہر 3 مہینے بعد کمپین بھی آ جاتی ہے نیشنل لیول کے اوپر، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی WHO ہماری ہیلپ آؤٹ کرتا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہمارا مین کام ہے کم از کم جو ہمارے کمیونٹی لیول کے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو شامل کرنا، ساتھ میں ان کے سینٹرز کے اوپر کمیونٹی لیول پہ کم از کم 10 لوگ 15 لوگ جو ان کے گلی محلے میں رہتے ہیں ان کو بلا کے مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک آدھی چھوٹی سی بریفنگ دینا کہ ویکسینیشن کی امپورٹنس کیا ہے اور پولیو کی امپورٹنس اسپیشلی کیا ہے، اور پھر ساتھ میں ان کو وہ وجوہات بتانا کہ جن کی وجہ سے پولیو ہمارے درمیان میں زیادہ پھیل رہا ہے۔ مثلا ہماری سینیٹیشن کا لیول کیا ہے، صفائی کا لیول کیا ہے، ہمارا پینے کا جو پانی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ساتھ میں ویکسینیشن کے پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو اس طرف بھی گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے صرف ویکسینیشن سے ہی نہیں اس کو ایریڈیکیٹ کرنا،
بلکہ اس کو اپنے صفائی کے عمل سے بھی کرنا ہے جہاں جہاں سے یہ پھیل رہا ہوتا ہے. اینڈ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہر ان 100 لوگوں میں سے جو افیکٹ ہوتے ہیں پولیو وائرس سے، ان میں سے صرف 72 کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، کوئی ویزیبل سمٹمز تک نہیں ہوتے ہیں. ان میں سے بھی کوئی ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے جن کو سرٹن بڑے مائلڈ سے سمٹمز ہوتے ہیں. تو پولیو از ناٹ لائک کہ اگر آپ کو ہو گیا تو ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. کچھ فلو لائک سمٹمز ایکسپیرینس کرتے ہیں لوگ جو کہ زیادہ ایکسٹریم نہیں ہوتے، لیکن کچھ ریئر کیسز کے اندر کہیں نہ کہیں پہ بہت ایکسٹریم سمٹمز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کی اسپائنل کورڈ امپیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یا آپ کو پارشل پیرالسس یا پھر پورا پیرالسس بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی زندگی کو ہم نہیں چاہتے کہ نقصان ہو. اسے پولیو وائرس کی ویکسین کو لازمی طور پہ لگوائیں اور ویکسین لگوانے سے مت گھبرائیں. یہ مت سوچیں کہ جو ڈفرینٹ بلیف سسٹمز ہیں آئی تھنک ان کو بریک ڈاؤن کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیوں لوگ نہیں لگوانا چاہتے، کیوں لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہیں گے، کیسی بیماری کے لیے جو کہ صرف کچھ نہیں کتنے سارے لوگوں کی زندگیاں آلریڈی امپیکٹ کر چکی ہے. اور جس طرح ڈاکٹر ظفر نے کہا کہ صفائی کا عمل، ہائیجین کا عمل، آئی تھنک یہ صرف پولیو وائرس کے لیے نہیں اور بھی کسی بھی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. اور پرسنل لیول پر بھی اور کمیونٹی لیول پر بھی، بیکاز آپ اپنے گھر کو صاف نہیں رکھیں گے تو آپ خود کو کیسے صاف رکھیں گے، آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں، ارد گرد کی جگہوں پر صفائی نہ ہو. تو آئی تھنک ایز اے کمیونٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں، اپنا خیال کریں، دیکھیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے تو آئی تھنک یہ بھی ایک کمیونٹی میں ایک ہونا چاہیے جہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں اس چیز کے لے کر، آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں اور اویئرنیس جنریٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر، اویئرنیس کا کتنا فیکٹر ہے کسی بھی کمیونٹی کو پروگریشن کی طرف لے کر جانے کا، بہتری لانے کا اس کمیونٹی میں؟ نہیں، اویئرنیس کا تو بہت زیادہ اہم رول ہے اس چیز میں. جب تک آپ ایک بیماری کو سمجھ نہیں لیں گے، اس کے پیچھے اس کے کیا کیا جو ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا کیا اس کو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کروا سکتی ہیں، اگر ہم یہ لوگوں کو بتا دیں یا چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ، تو میرا خیال ہے جتنی اچھی اویئرنیس ہوگی لوگ اسی بیماری کو، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے پھر بچاؤ کی تدابیر بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ظفر، اگر ہم ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ کامن طریقے جو کہ جس سے یہ پھیل سکتا ہے لوگوں میں، آف کورس وہ چاہے بہت کم ہوتا ہے لیکن آپ کو کھانسی کے تھرو یا چھینک سے بھی یہ سپریڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھی آبجیکٹ ہے جس کے پر فیسز موجود ہے ایک انفیکٹڈ پرسن کا، تو اس سے ایک نہیں بلکہ ملٹیپل لوگ ایکچولی میں انفیکٹ ہو سکتے ہیں. اور آئی تھنک اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہی آ جاتی ہے کہ صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے. کیا ٹرانسمیشن سے بچانے کے لیے ہم کس طرح کے اقدامات لے سکتے ہیں؟ ہائیجین پہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کی ٹرانسمیشن بیسیکلی وہی فیکل اورل روٹ زیادہ ہے اس کا، یعنی ہمارے جو گندے نالے ہیں یا ان کا پانی جو مکس ہوتا ہے اچھی جو کھیتوں کو پانی سیراب کر رہا ہوتا ہے اس میں مکسنگ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارے فوڈ آئٹمس پہ آ جاتے ہیں. ہمارے وہ فوڈ آئٹمس میں مطلب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک سبزی والا جا رہا ہے، وہ وہیں سے اٹھا کے اس کو گاجروں کو دھونا شروع کر دیتا ہے، گوبھی کو دھونا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی سبزی ہے فوڈ آئٹم وہ اس کو واش کر رہا ہوتا ہے. پھر وہی چیز ہمارے پاس گھر میں پہنچتی ہے. گھر میں ہم کس طرح صفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کس طرح سے ہم پکاتے ہیں اس کو ہمیں نہیں پتہ ہوتا. لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو لیول ہے نا، جو میں یہ سمجھا ہوں، ہمیں جس طرح پہلے بھی یہ تھا جی کہ ویکسینیشن کا عمل کوئی بھی کریں، چاہے پولیو ہو چاہے باقی ویکسینز ہوں، اس کے کرنے سے ہمارے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یا ہماری جو آبادی بڑھنے کا عمل ہے اس کو یہ پولیو ختم کر دیتا ہے. جیسے یہ کنسیپٹ پایا جا رہا تھا کافی عرصہ پہلے، کیوں نہ سب ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہی تھا نا یہ جو آپ کے کے پی کے والے سائڈ پہ اور ادھر تھا یہ ایک سرٹن میتھس جنریٹ ہو گئی تھی. اس میں یہی تھا کہ ہم نے ویکسین نہیں شاید کروانی. آئیڈیا بھی ہو لوگوں کو کس قسم کی میتھس سے، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی غلط بات تھی. ہاں جی، کیونکہ جو پولیو کی ویکسینیشن ہے وہ شروع ہی اس لیے کرائی گئی تھی کہ پولیو سے بچایا جا سکے. کیونکہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچہ اگر
ہوتا ہے سویئر فارم سے تو پھر اس کے ساتھ معذوری آ جاتی ہے. اور شاید آس پاس بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو کہ بہت سارے معذور بچے جو ہوتے ہیں وہ اسی سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ان کو معذوری سے بچانے کے لیے اگلی ان کی جو لائف ہے اس میں کمانا بھی ہے, انہوں نے شادیاں بھی ہونی ہیں, بچے بھی ہونے, تو تھرو آؤٹ لائف ان کے لیے ایک معذوری رہ جاتی ہے. تو اس چیز سے بچانے کے لیے پھر پولیو کی ویکسین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ کافی مشہور ہوا تھا اگر آپ کے فاٹا والی سائڈ پہ, اور اس طرف لوگوں کی جو لوکل آپ کی ٹیمیں جاتی تھیں وہاں پہ قطرے پلانے کے لیے, ان بیچاروں کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان کو مارتے بھی تھے, دھمکاتے بھی تھے. یہ ان ٹیموں کا بڑا حوصلہ ہے, اور وہاں کے جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ پھر بھی اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں, بلکہ وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں. اور یہ بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کہ ہمارے ملک کے اندر پولیو کی جو شرح ہے وہ کافی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے. وہ بھی صرف اس ماس کمپین لیول کی وجہ سے. اگر ہم یہ کمپین چھوڑ دیں اور ایجوکیٹ نہ کریں لوگوں کو بار بار, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کیسز بڑھنے کا چانس دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن میں ابھی بھی اسی ایز اے پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہوئے یا جاب میں کرتا ہوں ایک سیٹ اپ میں, تو میں نے یہی ایکسپیرینس حاصل کیا ہے کہ آپ کے جو کمیونٹی لیول کے جو ڈاکٹرز ہیں نا, یا جو ہیلتھ ورکرز ہیں, یا جو مڈ وائفس ہیں, ان کا انوالو ہونا ساتھ میں بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چلیں آپ لوگ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس طرح کے جو ملٹیپل آپ کی جو سیریز ہیں وہ ریگولر چلنی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیشن ملنی چاہیے اس حوالے سے. اور جو چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہیں گاؤں میں, دیہاتوں میں, یا آپ کے بی ایچ یو سینٹر ہیں, ٹیرشری لیول کے اوپر بھی جو سینٹرز ہیں, ان سب کو مل کے ایک ٹیم بنانی چاہیے. ایک کوآرڈینیشن, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز ایک سیکنڈوں میں پتہ لگ جاتی ہے. اب تو ایک گاؤں والے کے پاس بھی جو ہے وہ موبائل موجود ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو بھی کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو ہے نا, اس کی کمپین کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اچھا امپیکٹ رکھنا چاہیے. اس کو بار بار امپلیمنٹ کرنا چاہیے, جیسے کہ ہم 3 مہینے بعد پرسنل ٹو پرسنل کانٹیکٹ دے کے ہم کمپین کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کو بھی زیادہ انوالو کرنا چاہیے اس کے اوپر. وائڈ اسپریڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح آپ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں, یو کین ریچ پیپل آل اوور دا ورلڈ اینڈ ان دا کنٹری, اور ٹارگیٹڈ جو آپ کی آڈینس ہے, آئی تھنک اٹس ان لائک اینی تھنگ ایلس. اور ان پرسن بہت اچھا ہے, آپ ان پرسن بھی ضرور اس کو رکھیں. لیکن ہاں سوشل میڈیا, ڈاکٹر ظفر آئی ڈو کمپلیٹلی اگری کہ سوشل میڈیا میں کے ایک اور بات ایڈ کرنی چاہوں گی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے ہوتے ہیں, ان میں مطلب شام کو اور رات کو اکثر لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنے پورے محلے کی جو ہے وہ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے, فلاں گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس لیول پہ کوئی ہیلتھ ورکر اس ٹائم پہ بیٹھ کے ان کو پراپر ایجوکیٹ کرے کہ یہ پولیو کی ویکسین بہت ضروری ہے, اس سے ہم پولیو سے بچا سکتے ہیں. جیسے یہ دائیاں ہوتی ہیں محلوں میں, ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ گھر گھر جا کے خواتین کو بتا سکتی ہیں, تاکہ وہ اپنے گھروں میں سب کو ایجوکیٹ کریں اور پولیو کی ویکسین جو ہے وہ پراپر طریقے سے کروا لیں. وداؤٹ اے ڈاؤٹ, اینڈ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. یہ بات ہمیں کسی بھی بیماری کو لے کر ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم پریونشن کی طرف جائیں, اگر ہم کسی بھی انفیکٹڈ پرسن کی بات کرتے ہیں تو کتنا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور بائی دیٹ آئی مین کہ کتنے عرصے میں آپ کو سمٹمز اپیئر ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے آپ نے اس وائرس کو کانٹریکٹ کر لیا ہے. تو 2 ہفتے اس کا ٹائم پیریڈ ہے, اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. 3 to 5 days بھی ہو سکتا ہے. 3 to 5 days بھی ہو سکتا ہے. تو 3 to 5 days بھی منیمم ہو سکتا ہے. مطلب کہ وائرس ہے بہت جلدی انفیکٹ کر جاتا ہے لوگوں کو, لیکن روٹ وہی ہے, فیکورل روٹ ہے. انفیکٹڈ فیسز کسی جگہ پہ لگا ہے تو مطلب لوگ جیسے ہی کھاتے ہیں یا بچے لیتے ہیں کسی گندی چیز کو, تو پھر وہ انفیکٹ جلدی ہو سکتا ہے. اچھا, اینڈ بیکاز یہ آپ کو چھینکنے سے یا کھانسنے سے بھی پھیل سکتا ہے؟ نہیں, بہت ریئر چانسز, بہت ریئر. مین اس کا وہی ہے گندگی سے, گندے پانی سے, گندی چیزوں سے. اور اگر پراپر ہینڈ واشنگ, جیسے اگر کوئی بچہ پولیو سے انفیکٹڈ ہے, اس کے اسٹول میں پولیو وائرس آ رہا ہوتا ہے, مسلسل آ رہا ہوتا ہے کافی ہفتوں تک, تو یہ اگر مدر اس کو واش کرتی ہے تو اس کو بھی اپنے پراپر ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے, تاکہ اس کے گندے ہاتھوں سے جو ہے وہ کھانے میں شامل نہ ہو. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, بریک لیتے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हम बात कर रहे थे पोलियो के हवाले से। एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पर पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है कि पोलियो को जड़ से ख़त्म किया जाए, ज़रूरी है कि हम रूट कॉजेज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उन रूट कॉजेज को ख़त्म करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप रूट कॉज को ख़त्म करेंगे तब ही आप जड़ से पोलियो को पूरी दुनिया में ख़त्म कर पाएंगे। इस साल अफसोस की बात है कि एक दफ़ा फिर कुछ केसेस सामने आए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर वैक्सीनेशन के हवाले से। अगर आप पोलियो की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं आप अपने आप को बचाए रख सकते हैं। लेकिन अगर वो वैक्सीन आप नहीं लगवाते हैं तो ऑफकोर्स आपको पोलियो हो सकता है, और आपके थ्रू शायद और भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम प्रिवेंशन के हवाले से बात करें और फिर आज हम ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे। डिफरेंट तरह से, जिस तरह से कंटामिनेटेड पानी के थ्रू, फूड आइटम्स के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये कैसे फैल सकता है, इसके बारे में भी हमने बात की। क्या पॉसिबल सिम्टम्स कोई शख्स एक्सपीरियंस कर सकता है अगर आप कॉन्टैक्ट में आ गए हैं इस वायरस के साथ, उसके हवाले से भी हमने बात की। अब चलते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। दो तरह की वैक्सीनेशन इस वक्त मौजूद है, और मैं ज़रूर चाहूँगी पहले ये भी मैं आपको बता दी जाऊँ कि इस डिस्कशन में आज हमारा साथ देने के लिए डॉक्टर ज़फ़र यासीन और डॉक्टर शुमाइला हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल से दोनों बिलोंग करते हैं। एक दफ़ा फिर जिस तरह मैं बात करती पोलियो वैक्सीन के हवाले से, दो तरह की वैक्सीन है। एक आप कतरे जो कि मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि पिलाए जाते हैं पेशेंट्स को। उसके अलावा दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन को दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, किन पेशेंट्स को कतरे पिलाए जाते हैं और किन पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाए जाते हैं? हाँ, जैसे आपने बताया कि दो तरह की वैक्सीन होती है। एक तो ऑरल पोलियो वैक्सीन है जो कि कतरों की फॉर्म में हम देते हैं, और एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है जो कि हम गोश्त में लगाते हैं। तो जो ऑरल है उसकी मतलब जो कैंपेन्स के थ्रू हम 2 ड्रॉप्स उसके दे रहे होते हैं, तो लेकिन ये लाइव वैक्सीन्स होती हैं, और जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं उसमें वायरस इटसेल्फ मौजूद होता है, खुद रेप्लिकेशन भी उसकी हो रही होती है। और बहुत रेयर चांस है कि जब आप ऑरल पोलियो वैक्सीन देते हैं तो किसी को वैक्सीन के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनमें बाय बर्थ जो उनकी इम्यूनिटी है या कुव्वत मुदाफ़त है वो कम होती है, तो उसमें आपने ऑरल पोलियो वैक्सीन नहीं देनी, उसमें आपने इनएक्टिवेटेड दे सकते हैं। क्योंकि इनएक्टिवेटेड, जो डिफरेंस इन दोनों का यही है कि इनएक्टिवेटेड में वायरस इटसेल्फ इनएक्टिवेट हुआ होता है, उसको कर दिया जाता है ताकि वो इटसेल्फ जो है वो बीमारी कॉज ना करे। और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे कुछ ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं जिनसे उनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। जैसे अगर हम स्टीरॉइड्स का नाम लें, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज ही स्टीरॉइड से हो रहा होता है। तो ऐसे बच्चे जो स्टीरॉइड्स मुस्तकिल बेसिस पे ले रहे होते हैं अपनी बीमारियों की वजह से, उसमें आप ऑरल जो है वो नहीं दे सकते। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है इनएक्टिवेट लगाई जाए, लेकिन अगर मतलब ज़रूरत पड़े, अगर वो पहले से वैक्सीनेटेड हैं अपने EPI शेड्यूल में, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों के टाइम्स होते हैं, डिफरेंट टाइम्स होते हैं। जो IPV है, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, वो हम 14 मंथ्स पे EPI में ऐड की गई है, और जो ऑरियल है वो तो शुरू से एट बर्थ ऐड कर दी गई है। अगर हम डॉक्टर ज़फ़र बच्चों की इम्यूनिटी के हवाले से बात करते हैं, किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है कि एक बच्चे की वैक्सीन देने से पहले इम्यूनिटी कहाँ पे स्टैंड करती है, और जिन बच्चों की इम्यूनिटी खुदा न खास्ता कम है फॉर वट एवर रीजन्स, बर्थ के वक्त या फिर जब आप वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इक़दामात हैं जो कि किए जा सकते हैं? क्या कोई सर्टन तरह की चीज़ें की जा सकती हैं कि उनकी इम्यूनिटी को बेहतर किया जा सकता? अब देखिए, इम्यूनिटी का जो ताल्लुक, वो तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इम्यूनिटी को हमने डायग्नोस कैसे करना है, बच्चे में वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, लेकिन हर बच्चे में हमें ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसके लिए कोई टेस्ट करवा सकें या उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें कि इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम मौजूद तो नहीं है। लेकिन अगर हेल्दी बेबी है, हेल्दी बच्चा है, नॉर्मल टाइम पे पैदा हुआ है, नॉर्मल वज़न है उसका, उसकी माँ की सेहत अच्छी थी, माँ बाप में किसी किस्म की कोई बीमारी का वजूद नहीं था, फैमिली में किसी किस्म की कोई बीमारी मौजूद नहीं थी, तो मेरा ख्याल है कि हमें बग़ैर सोचे समझे जो है ना वैक्सीनेशन का अमल जारी रखना चाहिए। हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम उसको इस तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें कि आपकी फैमिली में कोई इम्यूनिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं है या कम
قوت مدافعت والے بچے موجود ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح کے ہم کراس کوشچنس ڈال دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو ویکسینیشن کروانے والے ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ڈاؤٹ میں آ جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کو یہ پرابلم نہ ہو تو ہم اس کو ویکسین کروائیں یا نہ کروائیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی ویکسین سے آپ نے دی ہے بچے کو اور اس کو کوئی ہلکا پھلکا بھی اس میں پولیو کا عمل آ گیا ہے تو وہ ایک پھر نا پرابلم بن جاتی ہے کمیونٹی لیول کے اوپر بھی اور ڈاکٹروں کے لیے بھی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی. ویسے بھی اس میں یہ ہے کہ جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے اپنی ماں سے امیونٹی لے کے آتا ہے. اگر ماں اس کی اچھی صحت والی تھی، اس کی بھی اس کے بچپن میں ویکسینیشن اگینسٹ پولیو ہوئی تھی تو اس کی اینٹی باڈیز اس کی مدر موجود ہوتی ہیں. تو بچہ جب ایک پیدا ہوتا ہے اپنی ماں سے اینٹی باڈیز وہ لے کے آتا ہے جو کہ 4 سے 6 مہینے اس کی چل جاتی ہیں. تو انیشیل جو 4 to 6 منتھس ہیں اس میں اگر ہم اورل پولیو ویکسین دیتے بھی ہیں تو ایسے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آتا، مطلب بچے کے لیے وہ فائدے مند ہی ہوتی ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کر دوں کہ 99% افیکٹو ہے پولیو ویکسین. تو دیٹ از اے ہائی نمبر اگر ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کچھ فیکٹرز جو کہ ہم نے آف کورس ڈسکس کیے جن کی وجہ سے لوگ ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے ہیں. اگر ہم ان میتھس کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تو ضرور میں چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کچھ بات کی بھی کمیونٹی لیول پہ ہم لوگوں کو انفارم رکھ سکتے ہیں، اوور آل اویئرنیس ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم سرٹن ریموٹ علاقوں کی بات کریں جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہے، وہاں پہ کس طرح یہ میسج پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو محنت والا کام اور اس میں اسٹرگل بھی ہے، اس میں لوکل جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. پھر اس میں سرچ آؤٹ ہونا چاہیے کہ وہاں ان علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ کوالیفائڈ پرسنز ہیں چاہے وہ نان کوالیفائڈ پرسنز ہیں، کم از کم ان کو اپروچ کر کے ان کو ٹارگیٹائز کر کے ان کی باقاعدہ ایک لسٹ بنا کے حساب سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یار دیکھیں ہمارے پاس پولیو کے 1-2 کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں اور ہمیں آپ کی اس حوالے سے ہیلپ کی ضرورت ہے. تو وہ اس کمیونٹی میں جہاں پہ وہ ایک کوالیفائڈ ہو یا نان کوالیفائڈ ہو، اگر وہ ایک گاؤں میں رہتا ہے تو وہ سارے گاؤں والوں کو جانتا ہوتا ہے کہ یہ کس کے گھر سے ہے، یہ کس کے گھر سے. تو اس پراپر مین کو اپروچ کر کے میرا خیال ہے کہ ہم ایک چین بنا کے کچھ نہ کچھ اپنا ہدف جو ہے نا وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ پاسبلی ایون ان پیشنٹس جن کو بچپن میں پولیو ہوتا ہے اینڈ دے ریکور، ان کو ایڈلٹ جب وہ ہو جاتے ہیں اس میں بھی جا کے امپیکٹ کر سکتا ہے. تو بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے حوالے سے. آف کورس ہماری کوشش ہے کہ پولیو ایریڈیکیشن میں نہ صرف اویئرنیس جنریٹ کریں بٹ ویکسینیشن کے عمل کو عام بنانے کی کوشش کریں. اور ریموٹ ایریاز کی اگر ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے ویکسینیشن کو نہ صرف پہنچانے کا بٹ سرٹن کمیونٹیز اور لوگوں کے بلیف سسٹمز کو فائٹ کرنا پڑتا ہے ویکسینیشن کے پروسیس کے لیے. ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک دفعہ پھر میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ ہم پولیو کو دنیا سے ایراڈیکیٹ کر سکیں تو ویکسینیشن کا عمل بہت امپورٹنٹ ہے ہر جگہ پر، ہر علاقے میں، چاہے وہ جتنا بھی ریموٹ ہی کیوں نہ ہو. اس سے آگے بڑھتے ہوئے ڈفرینٹ سمٹمس کے بارے میں ہم نے بات کی، ٹریٹمنٹس کی بات کی، پریونشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی بات کی. پی پی ایس ایک ایسا سنڈروم ہے جس کے اندر اگر کسی شخص کو پولیو آلریڈی بچپن میں ہو چکا ہے اور انہوں نے کمپلیٹلی ریکور بھی کر لیا، پھر بھی 15 سے 40 سال بعد تک انیشلی جو آپ کو انفیکشن ہوا تھا اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد تک یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو کچھ سمٹمز ایکسپیرینس کرنے پڑیں جس میں آف کورس مسل ویکنس شامل ہے، فیلنگ ٹائرڈ، وہ چاہے مینٹل اینڈ فزیکل فٹیگ سے پیر ہو یا پھر جوائنٹ پینز بھی اس کے اندر شامل ہیں اور یہ کافی ایکسٹریم ہو سکتی ہیں، کافی بری ہو سکتی ہیں. یہ پی پی ایس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ایکچولی میں کافی ریئر ہی ہوتا ہے، ہر پیشنٹ کو نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں شو میں ڈسکس کرنا چاہیے. ایک دفعہ پھر میں بتاتی چلوں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمائلہ حفیظ موجود ہیں جو کہ رابعہ ٹرسٹ ہاسپٹل سے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ظفر یاسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل فزیشین ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج
اور آگے بڑھتے ہوئے پی پی ایس کے بارے میں اگر ہم بات کر سکیں، ڈاکٹر سمس کیا ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں پی پی ایس کے ساتھ؟ ہاں، جیسے آپ نے پی پی ایس بولا تو اس کو میں ذرا الیبوریٹ کر دوں. پوسٹ پولیو سنڈروم کہتے ہیں اس کو. یعنی ایک بچہ اگر بچپن میں پولیو سے انفیکٹڈ ہوا ہے اور وہ معذور ہو گیا ہے تو پھر بہت زیادہ ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ مطلب 15 سے 30 سال کے بعد دوبارہ اس میں ویسا ہی اٹیک آ جائے. اس میں کیا ہوگا کہ اس کو دوبارہ تھکاوٹ ہوگی، مسل کریمپس ہو سکتے ہیں، مائلجیاس یعنی پٹھوں کی درد ہو سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے اور دوبارہ ویسے ہی معذوری کا اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن آلریڈی چونکہ وہ معذور ہوتا ہے تو اتنی سویرٹی نہیں ہوتی، لیکن بہت یہ ریئر ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ایک معذوری والی بیماری تو ہے ہی، تو اگر ہم پراپر اس کو ویکسین کروا کے اس کو مطلب پریونٹ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم کرنا چاہتے ایسے. تو میرا میسج یہی ہے کہ پراپر ویکسین جو ہے ہر ایریا میں ہر لیول پہ کی جائے تاکہ اس بیماری سے جو کہ معذور کر دیتی ہے اور اگلی لائف کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے تو اس کو پراپر جو ہے پریونٹ کیا جا سکے. اور یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ پوسٹ پولیو سنڈروم پی پی ایس کنٹیجیس نہیں ہوتا ہے. تو ایون دو یہ لوگوں میں ہو سکتا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کو 15 سے 40 سال بعد تک انیشیل انفیکشن ہونے کے بھی لوگ اس کو سفر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنٹیجیس نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہم پی پی ایس کی بات کریں، اس کی پاسبل ٹریٹمنٹس کیا ہو سکتی ہیں، یا کسی طرح سے کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے ایکسٹینٹ کو، اس کے ڈیمیج کو ایک شخص پر؟ اس میں پاسبل ٹریٹمنٹ تو بھی سمٹومیٹک ہی ہونی ہے اس وقت، لیکن جو کنٹرول ہے اس کا وہ بیسیکلی ہمارا وہی جو ویکسینیشن کا عمل ہے، یعنی کہ ویکسینیشن سب سے امپورٹنٹ. وہی ویکسینیشن تمام، جیسے میزل ہے اس میں بھی یہی پرابلم آ جاتی ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر وہ بھی آپ کی باڈی میں رہ جاتا ہے، برین میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی کچھ عرصے بعد، سالوں بعد جا کے ایکٹیویٹ ہو کے پرابلم کرتا ہوتا ہے. تو مین جو ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ ای پی آئی کی جو ویکسینیشن پروگرام ہے اس کو میکسیمم موٹیویٹ کرنا، میکسیمم امپلیمنٹ کرنا. کیونکہ اس میں اب سب سے اچھی جو بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں انجیکٹیبل بھی اب شامل ہو چکا ہے کافی عرصے سے، ورنہ پہلے صرف اور صرف ہمیں جو ہے وہ اورل پولیو قطرے ہی ملتے تھے، اور انجیکٹیبل جو ہے وہ صرف جو افورڈنگ کلاس تھی وہی پرچیز کر کے لگوایا کرتی تھی. لیکن اب یہ چیزیں ہماری ای پی آئی میں شامل ہیں تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس کو ہر لیول کے اوپر، اپنے ہیلتھ لیول کے اوپر اس کو ہم پروموٹ کریں، ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو کونسل کریں. ایون جو ہمارے کلینکس کے اوپر جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو بھی ہم وربلی بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کوئی ہم بینر وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کوئی انسائڈ فلیکس وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ان کو تھوڑے سے نقصانات بتا کے. مقصد ٹارگیٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پولیو فری پاکستان ہم نے کرنا ہے، چاہے کیونکہ وہ بیسیکلی جو ہے پولیو کا ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے. پولیو سے اگر ایک بچہ جو ہے انفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو صرف پریونشن ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. بلکہ ورلڈ وائڈ انہوں نے یہی کام کر کے پولیو فری سارے ممالک انہوں نے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں. اور امریکہ میں تو 1988 سے جو ہے وہ پولیو فری انہوں نے اس کو نامینیٹ کر دیا ہوا ہے. تو ہمارا پاکستان ابھی تک بیچارہ ان غلط عقائد کی وجہ سے، متس کی وجہ سے، کچھ پولیو ویکسین پہلے اویلیبل نہیں تھی، لیکن اب اگر اویلیبل ہے ہر لیول پہ تو لوگ کروانا نہیں چاہتے. تو اگر پراپر ایجوکیشن کر دی جائے تو میرا خیال ہے ہم پولیو فری پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کی، تو ان کی طرف سے جون آف 2021 کے اندر یہ اسٹریٹجی لانچ کی گئی جو کہ 2022 سے لے کر 2026 کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں ایک طرح سے جتنی بھی چیزیں ہونا ضروری ہیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. سب سے پہلے تو اگر ہم موسٹ امپورٹنٹلی افغانستان اور پاکستان میں یہی دو کنٹریز بچے ہیں جہاں پر ابھی بھی پولیو کے کیسز موجود ہیں، اور پوری کوشش ہے کہ اس انیشیٹو کے تھرو کمپلیٹلی پولیو کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہو. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ویکسین کی ڈیلیورنس. اگر آپ پہنچا سکتے ہیں ویکسین کو تب ہی آپ کسی شخص کو پاسبلی پولیو سے بچا سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی علاج نہیں ہے پولیو کا، اور ویکسینیشن کے عمل کے تھرو ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ایز شہری کہ ہم پورا ساتھ دیں اپنی گورنمنٹ کا،
اپنے اداروں کا پولیو کو ایراڈیکیٹ کرنے میں. اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان وہ صرف 2 ملک بچے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں پر ابھی بھی پولیو موجود ہے. اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں, اپنے اداروں کا ساتھ دیں, اپنے بچوں کو وقت پر ویکسین لگوائیں اور ان کی زندگی خراب ہونے سے ان کو بچائیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.